अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ जई। पाकिस्तान की सियासत की अगर हम बात करें तो जोड़ तोड़ सियासी अलाइनमेंट्स, नई अलाइनमेंट्स, पुरानी अलाइनमेंट्स, खेल, एक अजीब सा होती हुई सियासत हमें अक्सर नजर आती है। और कभी पाकिस्तान की सियासत डेड भी नहीं होती, कभी पाकिस्तान की सियासत बोरिंग नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलता रहता है। और इस वक्त जो कुछ जहां पर चल रहा है वो है हमारा आज़ाद कश्मीर। वहां पर हुकूमत जो है उसकी तब्दीली, उस जो फेस ऑफ द गवर्नमेंट है उसकी तब्दीली होने का एक बड़ा कवी इम्कान है। इसी हवाले से आपने दो पाकिस्तान की बड़ी अहम सियासी जमातें जो कि वफाक में इत्तेहादी मानी जाती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों के गुज़िश्ता रोज़ के मौक़िफ़ सुने जब उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि नून लीग का कहना यह था कि हम जो तहरीक अदम एतमाद है उसको कामयाब कराने में हम पीपल्स पार्टी का साथ आज़ाद कश्मीर में ज़रूर देंगे। और जो वहाँ के वज़ीर आज़म है चौधरी अनवारुल हक, उनको बदलने की कोशिश में उनका साथ देंगे पीपल्स पार्टी का, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम अपोजिशन बेंचेस पर ही बैठेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि हम ये जो तब्दीली ला रहे हैं इसमें हम एक तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं और भरपूर तरीके से ला रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो एक नंबर है, मैजिक फिगर जिसको कहा जा रहा है 27 का हिंसा, वो अबूर कर लिया और हमारे पास इतनी ताकत ऐवान के अंदर आ गई है कि हम हुकूमत की तब्दीली करें और जो तहरीक अदम एतमाद है उसको लाकर कामयाब बनाएं। अब यहाँ पर ये सारी सिचुएशन तो चल रही है, लेकिन इसका जो लुब्बे लुबाब है, अगर एक और पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात की बात करें, तहरीक इंसाफ की, तो उनका मौक़िफ़ हमने आपको कल सुनवाया था प्रोग्राम में, जिसमें कि शेख वक़ास अकरम, उनके मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ने ये बात की थी कि ये जो एक तब्दीली वहाँ पर लाई जा रही है, इसमें आप लोग इस चीज़ को ना सामने रखें कि इन दोनों बड़ी जमातों की कोई लड़ाई हो रही है, ये एक दूसरे के हरीफ हो गए, बल्कि इसको आप एक ऐसी स्ट्रेटजी समझें कि जिसमें अपोजिशन लीडर ही अपना लाना चाह रहे हैं, यानी नून लीग का अपोजिशन लीडर होगा, वज़ीर आज़म जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। और आने वाले वक्तों में जो चीज़ इन्होंने करनी है दोनों ने मिलकर, वो ये करनी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती वहाँ पर होनी है, और वो तैनाती ये अपनी मर्जी से करना चाहते हैं ताकि पीटीआई का रास्ता रोका जा सके। अब ये वो इल्ज़ाम है जो कि पीटीआई तो चले देख रही है, लेकिन ये बात हम जानेंगे और पूछेंगे कि वहाँ पर ये तब्दीली किस तरीके से अब होगी, वहाँ के रूल्स क्या कहते हैं। जिस तरह से अगर हम वफाक की बात करें तो नेशनल असेंबली में रूल ये कहते हैं कि 14 दिन का एक वक्त होता है, अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो 14 दिन के अंदर स्पीकर जो नेशनल असेंबली के हैं उनको उसको फिक्स करना पड़ता है वोटिंग के लिए। तो क्या रूल्स कहते हैं आज़ाद कश्मीर में जब नेशनल वहाँ की असेंबली की बात होती है, इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ चौधरी लतीफ़ अकबर साहब मौजूद, स्पीकर हैं आज़ाद कश्मीर असेंबली के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत बनाने के लिए जो हिंसा है, अददी नंबर है वो है 27 का, उसके पूरे होने की जो का दावा है वो पीपल्स पार्टी ने कर दिया है, लेकिन साथ ही जो वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक हैं उनको मुस्ताफ़ी होने के लिए भी कह दिया गया है आप लोगों की तरफ से, और एक डेडलाइन दे दी गई थी। वो डेडलाइन जो है वो तो गुजर चुकी, तो आगे अब पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार है, बिल्कुल मतलब फाइनल है आप लोगों के पास, ये बात तय है कि नंबर पूरे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी असल गुजारिश ये है कि अनवारुल हक साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उस दिन से उनका ये कहना था कि जी अगर जिस दिन 27 बंदे मेरे खिलाफ पूरे हो गए तो मैं बगैर किसी हिलोजत के इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊँगा। तो आपने 27 का जो नंबर जो था वो इसलिए वहाँ पे लेके, हालांकि हमारे पास 27 से ज़्यादा मेंबरान असम्बली मौजूद हैं कि वो इस 27 को देख के वो शायद ख़ुद इस्तीफ़ा दे देंगे, और अगर वो ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख जो है वो लाएगी, और हमारे पास इतनी तादाद मौजूद है कि हम उसे आसानी के साथ जो है वो उसको उनकी अदम तारीख कामयाब हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बजाय इसके कि ज़्यादा परेशानी में जाएँ, वो ये अपने जो उनका कॉल था, अपना जो उन्होंने वादा किया था लोगों के साथ कि मैं 27 नंबर लाए मैं घर चला जाऊँगा बगैर किसी के, तो उस पर उसको अमल दरामद किया, उनको करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब अगर वो नहीं कर रहे अमल दरामद, तो फिर क्या आप लोग अदम एतमाद से उनको फारिग करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं? ये फाइनल हो गया है? जी पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, और किसी वक्त भी जब लीडरशिप हमें इस बात की इजाज़त देगी तो हम जो है वो मोशन मूव करके जो है उनके अदम एतमाद की तारीख आइन के मुताबिक हम उसको लेके जाएंगे।
اس پہ ٹھیک ہے. جو اچھا دیکھیے آپ نے قانونی جمہوری طریقہ ہے اس پہ عمل درآمد کریں گے. ٹھیک ہے, آئین کیا کہتا ہے, رولز کیا کہتے ہیں چودھری صاحب؟ اب جس طرح میں نے اپنے ابتدائیوں میں بتایا کہ نیشنل اسمبلی میں 14 اچھا دن کا اس وقت, میں آزاد کشمیر میں رولز کیا؟ اگر تو پرائم منسٹر جی اگر پرائم منسٹر مستعفی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس طلب کرتا ہے اور ود ان 14 days ہم نے نیا پرائم منسٹر کو منتخب کر رہا ہوتا ہے جو پہلے سے طے شدہ رولز کے مطابق, یعنی باقاعدہ نامینیشن پیپر داخل ہوں گے, اس پہ سکروٹنی ہوگی, پھر اس پہ وڈرال کا ٹائم ہوگا, پھر حتمی لسٹ جاری ہوگی, اس کے بعد پھر ووٹنگ ہوگی. یہ ایک پروسیس ہے ود ان 40 اگر وہ مستعفی ہوتا ہے. اگر وہ مستعفی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ ووٹ اور لانگ رنس کی تحریک جو یہ موو کی جاتی ہے تو ان دیٹ کیس یہ ہوگا کہ وہ ناٹ بیفور دی 3 days, ناٹ آفٹر دی 7 days, تو ود ان 3 and 7 days کے اندر ہمیں اس تاریخ کو جو ہے وہ ایوان میں پیش کرنا پڑے گا, اس پہ رائے شماری کی جائے گی, اس کے بعد اس کا جو فیصلہ جس طرح ممبران اسمبلی کریں گے اس طریقے سے ہوگا. جی سر ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. جی 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 ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب نون لیگ کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے آپس کے تعلق, یا کیونکہ وفاق میں دونوں جماعتیں اتحادی ہیں, وہاں پر دونوں جماعتوں کے درمیان ایسا تاثر کیوں مل رہا ہے کہ آپ دونوں جیسے ایک پیج پر نہیں ہیں؟ وہ یہ کہتے رہے کہ بھئی آپ الیکشن کرائیں, پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ نہیں بھئی ہم حکومت میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ مطلب تاثر ایسا ہی ملا کہ پیپلز پارٹی حکومت چاہتی ہے اور نون لیگ چاہتی ہے کہ بھئی الیکشن کرا دیے جائیں. تو آپس میں بیٹھے بھی, پھر مشاورت بھی ہوئی ہے, ایوان صدر میں بھی ہم نے دیکھا کہ نہیں میٹنگز. اصل میں اب جی گزارش یہ ہے کہ کسی کے مطالبے میں تو الیکشن وقت سے پہلے نہیں ہو سکتے نا جی. آئین میں جو کسی ہماری اسمبلی کا جو مدت دی گئی وہ 5 سال کیا ہے. جس دن نئی اسمبلی وجود میں آتی ہے اس سے 5 سال کے بعد 5 سال تک اس دن دیر تک وہ جب اسمبلی قائم رہتی ہے, انلس کہ اٹ از سونر ڈیزالوڈ بائی دی پرائم منسٹر یا کوئی اور ایسی بات ہو جائے جس کی بنیاد پہ وہ پہلے ہو سکتے ہیں. ادروائز الیکشن جو ہے وہ اسمبلی 5 سال پورے مدت کرے گی, تو اس کے ناٹ بیفور دی 30 days, ناٹ لیٹر دین 60 days کے اندر اس کو الیکشن جو ہے وہ کرانے ضروری ہوتی ہے. اگر اسمبلی کی مدت پوری بھی ہو جائے اور وہ الیکشن نہ ہو تو اسمبلی itself stands to be dissolved on that day when they took the oath or came into existence. تو اس لیے یہ کہنا جی کہ پہلے گئے جب لوگوں نے مینڈیٹ 5 سال کا دیا ہے تو پھر 5 سال کی مدت کو پورا کرنا جو ہے یہ غیر آئینی, اس کا آئینی ہوگا, یہ غیر آئینی نہیں ہوگا. یہ مطالبہ تو اس طریقے سے کوئی بھی بندہ مطالبہ کرے گا تو اس کے کہنے پہ ہم اسمبلی ڈیزالو کرتے جائیں گے, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا جی. اچھا, ٹیکنیکلی تو ووٹ, لیکن ووٹ کے حوالے سے اگر بات ہوتی ہے تو ووٹ تو لوگ جس کو دیتے ہیں اس کی حکومت بننی چاہیے. تو پہلے قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم تھے, پھر اس کے بعد ان کے بعد چودھری انوار الحق آئے, اب وہ بھی جائیں گے, اب تیسرا کوئی آئے گا. تو ضروری تو نہیں ہے کہ عوام نے ووٹ چودھری انوار الحق صاحب کو ہی دیا ہوا ہے جو وزیر اعظم پہلے بنا تھا. ٹیکنیکلی ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ قیوم نیازی صاحب کو لوگوں نے وزیر اعظم دیا, تو حکومت تو ان کی ہونی چاہیے. آئین میں جو بات دی گئی, آئین میں جو بات دی گئی ہے نا جی, میں اس کی بات کرتا ہوں. آئین میں یہ دیا گیا ہے کہ ممبران اسمبلی کی اکثریت جو ہے جس کو اپنا قائد ایوان چنے گی وہی وزیر اعظم ہوگا اور وہی حکومت بنانے کا حقدار ہوگا. اگر کوئی ایک شخص اپنے ایوان کا اعتماد کھو دیتا ہے, اکثریت کا اعتماد کھو دیتا ہے, تو پھر ایوان میں دوبارہ لے کے جا کے ہم اس کو کرچی. استحکام کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, آزاد کشمیر میں جو استحکام ہے یا عدم استحکام اس وقت نظر آ رہا ہے وہاں پر, اس کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی. وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, بالکل درست ہے. اچھا, ایک اور سوال ہے, یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں وہ ڈیفیکشن کلاز وغیرہ کا جو سلسلہ ہے, ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے قوانین ہیں, وہ کیوں نہیں ہے جس طرح سے کہ نیشنل اسمبلی میں ہے؟ وہاں پر بھی موجود ہے جی قانون وہاں پر بھی موجود ہے, لیکن وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ یہ جو پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا, اور جو رجسٹر پولیٹیکل پارٹی تھی, ایک ابھی ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی رجسٹریشن کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے. تو اس کے بعد پھر اور یہ جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں دے آر ناؤ انڈیپینڈنٹس, دے ڈونٹ بلانگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز اس کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہوئی.
تو کچھ پارٹیوں نے اس کو رجسٹر کروا لیا دوبارہ وہ تقاضے پورے کر کے، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے ابھی تک اس پروسیس کو مکمل نہیں کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ جو تقاضے تھے ان کو پورا کر لیا ہے، جبکہ دیگر جماعتوں نے اس کو پورا نہیں کیا، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے اور بہت ساری اور دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے یہ بالکل موجود ہے، فرار کورسے کا موجود ہے، لیکن اب وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ انڈیپینڈنٹ ممبر ہیں، دے کین جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی، دے کین جوائن اینی پارٹی فار ووٹس۔ ٹھیک ہے، ایسے تو پھر لیکن اس طرح سے تو پھر یہ لوپ رکے گا نہیں، کبھی ایک جماعت کے لوگ دوسری جماعت میں چلے جائیں گے، دوسری جماعت کے لوگ تیسری جماعت میں چلے جائیں گے، وہ انڈیپینڈنٹ۔ نہیں تو نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب آئندہ الیکشن جو آنے والا ہے اس میں جو ابھی 26 میں الیکشن ہونے والا ہے، اس میں جو پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرے گی وہی الیکشن میں حصہ لے سکے گی۔ جو پولیٹیکل پارٹی الیکشن نہیں کروائے گی، اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرے گی، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی ہے۔ اس لیے وہ بات جو انڈیپینڈنس والی بات وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تو اس دفعہ صرف ہوا ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے، اچھا اور یہ بھی بتائیے گا چودھری صاحب کہ جو پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے اوپر کہ یہ آپس کی ملی بھگت ہے، اور ایک اپنا اپوزیشن لیڈر لانا چاہتا ہے، دوسرا اپنا وزیر اعظم لانا چاہتا ہے، اور مل کر یہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا راستہ آگے والے الیکشن جا سکے۔ لیکن یہ گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہم پہ کیا الزام لگا، پی ٹی آئی کا جو پہلا پرائم منسٹر تھا جس کو قیوم نیازی تھا، اس کو اس کی اپنی پارٹی نے کرپشن کے، نیپوٹزم کے اور دیگر چارجز لگا کے اس کا ووٹ اور 2 کانفرنس کیا۔ عمران خان نے اس کے خلاف نوٹ کانفرنس کی اجازت دی، اور اس کو اس سے پر استعفیٰ دے کے چلا گیا۔ اس کے بجائے ایک دوسرے منتخب ریاض صاحب کو لایا گیا، اس کے خلاف ہائی کورٹ سے ڈیسیجن ہوا۔ اس کے بعد یہ انوار الحق صاحب آئے۔ لیکن میں قیوم نیازی صاحب جو یہ بات کہتے ہیں، میں ان سے اس طرح ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف اس کرپشن کی چارج لگا کے آپ کو نکالا گیا، آپ کا ووٹ نو خرچ کیا، پھر اسی جماعت نے ان کو آزاد کشمیر کے چیپٹر کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا دیا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو تھی 2021 کے الیکشن کے بعد we both sit in opposition and I was leader opposition from 2021 to 2023 تک میں لیڈر اپوزیشن رہا ہوں۔ اب جب یہاں پہ تبدیلی آئی تو وہ جوائن تھی گورنمنٹ اور میں اسپیکر بن گیا اور باقی لوگ جو ہے وہ حکومتوں میں چلے گئے۔ لیکن جو موجودہ حکومت جو تھی اس نے کچھ ایسی غلطیاں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مزید رہنا جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا، کشمیر کی آزادی کے مفاد میں نہیں تھا، لوگوں کے مفاد میں نہیں تھا۔ انہوں نے لوگوں کو تقسیم کیا اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک ایسی وہاں پہ ایک موومنٹ چلانے کی کوشش کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی بھی صورت میں وہاں کے لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مجبور ہو کے اس کے خلاف ووٹر لوگ کرپشن لانا پڑا اس کو ہٹانے کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو ان کی وفاقی حکومت بھی نا آپ دونوں جماعتوں کی طرف سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ اور نو کانفیڈنس ہمارا آئینی حق ہے، اور ہم اس حق کو جو استعمال کرنے کا ہمیں پورا اختیار ہے۔ یہ کوئی غیر جمہوری بھی نہیں ہے اور غیر آئینی بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ ووٹر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اور فائنلی یہ بتائیے چودھری صاحب کہ جو مظاہرے ہوئے حالیہ وقتوں میں ہم نے دیکھے آزاد کشمیر میں، پھر 38 نکاتی ایک ایجنڈا سامنے آیا مطالبات کا، وہ مطالبات اب یہ جو غیر یقینی کی صورتحال سیاسی طور پر آزاد کشمیر میں بنی ہوئی ہے، وہ مطالبات جو وفاقی حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کے طے ہوئے، ان کی کمیٹی آئے آپ لوگوں کے پاس مذاکرات کرنے، تو وہ سارا معاملہ دب نہیں جائے گا جو کہ پرانے وقتوں سے چل رہا ہے؟ آزاد کشمیر کی جو ڈیمانڈز ہیں جس میں تعلیم ہے، صحت ہے، یہ سارے معاملات ہیں، تو یہ غیر یقینی وہ بیک برنر پہ نہیں چلے جائیں گے مطالبات؟ نہیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ کوئی ایسی ڈیمانڈز نہیں ہیں جو کہ غیر آئینی ہوں یا غیر قانونی ہوں۔ یہ وہ ڈیمانڈز ہیں جو ہر حکومت کو ویسے بھی پوری کرنی چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، صحت کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، امپلائمنٹ کے حوالے سے ہو، بجلی کے حوالے سے ہو، فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے ہو۔ یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے جو ہر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ہماری جو موجودہ گورنمنٹ تھی اس نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ پھر بات جو ہے وہ گلیوں چڑاؤ تک آ گئی، اور جس کے نتیجہ میں پھر فیڈرل گورنمنٹ کو مداخلت کرنی پڑی اور ان کے مطالبات کو بڑھنے۔ آپ یہ بتائیں اگر یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں سی ٹی اسکین کی یہ مشین دی جائے تو یہ کس کا کام تھا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا یا یہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کا کام تھا؟
یہ ہمارا کام تھا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے ڈیلے کیا. اگر کوئی کہہ دے جی کہ ایم آر آئی مشین دی جائے تو یہ کس کا کام تھا؟ اسی لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، یہ کوئی اتنے بڑے معاملات نہیں تھے جس کو حل نہ کیا جاتا. اور اگر یہ چاہتے تو یقینی طور پہ یہ معاملات آپ نے ہمارا بجٹ میں صحت کارڈ منظور ہو کے بیٹھا ہے لیکن نوٹیفکیشن نہیں کیا. اب انہوں نے ڈیمانڈ کیا، اب نوٹیفکیشن کرنا پڑا. اسی طریقے سے ایجوکیشن پیکیج تیار بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے لیے، وہ نہیں کر سکا. تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن پہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی معاملات ہوں گے وہ پھر ہم وہ جو معاملات ہیں اس کو لے کے آگے چلیں گے. ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں پیچھے. ہم یہ اگر نہ بھی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہوتے تو اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کو حل کرنا جو ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور آخر میں جاتے جاتے لطیف صاحب یہ بتائیے کہ آپ پھر ممکنہ طور پر وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ شیروانی ویروانی تیار ہے؟ میں نے ساری عمر شیروانی کبھی نہیں پہنی، میں سلوار کی بھی یا سوٹ پہنتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے جو ہماری لیڈرشپ فیصلہ کرے گی ہم اس کو فالو کریں گے. اگر میرے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کسی اور کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. ہم ٹھیک ہے. ویسے آپ کے فیصلے کے پابند ہیں. سے یہ بات آئی ہے کہ آپ کا نام بھی چل رہا ہے ان کینڈیڈیٹس میں کہ جو وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے لیے کنسیڈریشن میں ہیں؟ بس سوشل میڈیا میں تو چل رہا ہے، مجھے باقی کا نہیں پتہ کہاں میں چل رہا ہے. ورکرز جو ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اسی کے مطابق ہم چلیں گے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور ویسے اگر بن گئے تو شیروانی پھر نہیں پہنیں گے، پھر سوٹ پہنیں گے؟ آپ پہن سکتے ہیں سر شیروانی. میں سوٹ پہنوں گا، میں شیروانی پہن سکتا. ایک سیریمونیل ایک چیز کہتی ہے آپ، لیکن میں سچی بات ہے میں نے جو واسکٹ ہوتی ہے جو آج کل اسپیسیفکلی لوگ لگاتے ہیں، میں نے کبھی وہ نہیں پہنی. میں اگر مجھے ضرورت پڑے تو شلوار کے اوپر میں کوٹ پہنتا ہوں، چاہے وہ گرمی بھی کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے یا سوٹ پہنتا ہوں. میں کبھی شیروانی کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے شیروانی پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نے کبھی سازندگی نہیں پہنی. چلیں کچھ چیزیں زندگی میں پہلی دفعہ ہوتی ہیں سر. وزیر اعظم بھی تو انسان پہلی دفعہ ہی بنتا ہے. وہ ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن دیکھ لیتے ہیں جیسا بھی ہوگا. کریں گے. چودھری لطیف اکبر صاحب ناظرین موجود تھے. ترکیہ میں جاری پاکستان اور افغان طالبان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں سے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ ٹیکنیکلی تو کچھ نہ کچھ ایسی مثبت اشارے وہاں سے مل جانے چاہیے تھے ابھی تک، کیونکہ 3 روزہ مذاکرات کا یہ راؤنڈ تھا اور جو کہ 3 روز میں داخل ہونے کے بعد 3 روز ختم بھی ہو گئے. اور چونکہ وہاں سے کوئی ایسی خبریں یا اطلاعات موصول نہیں ہوئیں اور وہاں جو نتیجہ خیز وہ ثابت نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو چوتھے روز میں بھی داخل ہونا پڑا. اب وہاں سے کس قسم کی خبریں نکلنے کا امکان ہے؟ کیا یہ مذاکرات ہم کامیاب سمجھیں یا ان مذاکرات کو ناکام ڈکلیئر کر دیا جائے؟ بھارت کا کیا رول ہے اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سچویشن ہے اس کے اندر؟ اس حوالے سے تجزیہ لیں گے، جانیں گے. ہمارے ساتھ سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب موجود ہیں. السلام علیکم زاہد صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو. جی بہت شکریہ زاہد صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی تک کی جو افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی بات چیت ہے، جو پیش رفت وہاں پر ہوئی ہے، آپ کو کیا اشارے نظر آ رہے ہیں؟ کتنا مثبت، کتنا منفی، یا کچھ درمیان کا آپ کو لگ رہا ہے یہ سارا جو بھی ایک ایپیسوڈ چل رہا ہے؟ جی شفا، ابھی تو جو وہاں پہ سچویشن ہے جی دس از ناٹ ویری انکریجنگ. ہم تو پہلے بھی ایک کاشیس اپٹیمزم تھا اس کے ساتھ جڑا ہوا، بٹ جس طرح کی وہاں سے اطلاعات آئی ہیں اور جو انفارمیشن شیئر کی گئی ہے وہاں سے ہمارے ساتھ، وہ آئی تھنک دس از ناٹ انکریجنگ. جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ کوئی اتنا آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ مچ مینڈیٹ دے ہیو، بٹ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے شفا دیکھ لینا آپ 2021 میں انہوں نے جو دوحہ میں کیا، وہ تو سینئر لیڈرشپ اس میں انوالو تھی جنہوں نے امریکہ کے ساتھ ایکارڈ کیا، تو اس کو بھی انہوں نے کبھی کمپلیٹ نہیں کیا. افغانستان کی انفارچونیٹلی ایک پوری کنٹری کا ایک امپریشن ہم نے بنا لیا، بٹ یہ دس از آف دیئر اون ڈوئنگز. یہ خاص طور پہ مجاہدین اور ابھی طالبان کو ہم نے دیکھا ہے کہ رشین وار کے بعد بھی خانہ کعبہ میں بیٹھ کے ان لوگوں نے معاہدے کیے، لیکن اس کے بعد جاتے ہی انٹرا افغان کانفلکٹ شروع ہو گیا. ابھی پھر طالبان نے 2021 میں جب معاہدے کیے اس کا ایک بھی چیز انہوں نے پوری نہیں کیا. امریکنز اپنے پولیٹیکل ڈپلومیٹک ملٹری آبجیکٹیو نہیں حاصل کر سکا، اور یہ پوسٹ امریکہ طالبان جو انہوں نے کوئی پرومس، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پاور میں رہنا چاہتے ہیں. The children of conflict اس friction کے بیچ میں پاور میں رہنا چاہتے ہیں. They have nothing to do with Afghanistan even.
تو جو ایک اسٹرکچرڈ گورنمنٹ نہیں ہے, ایک اسٹرکچرڈ اسٹیٹ نہیں ہے, تو ان کی اسٹیٹس کرافٹ اور ان کی جو نیگوسیشنز ہیں وہ بھی جو ایٹیٹیوڈ ہوگا یا جو ایک بیہیویئر ہوگا وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز والا ہی ہے, اور وہی ہمیں سامنے آیا ہے. 3 دفعہ انہوں نے معاہدہ کیا, ڈرافٹ تیار ہو گیا. تیسری دفعہ تو جو پاکستانی ہیڈ تھے شہاب صاحب, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی اسلام میں بھی 3 دفعہ جو چیز ہو جاتی ہے تو وہ پھر فائنل ہوتی ہے, اینڈ دے ایگریڈ کہ جی یہ فائنل ہے. لیکن پھر جہاں پہ فون کیا گیا کابل میں, اور اس کے بعد جہاں سے اسٹرنگ ہلائے جا رہے ہیں, تو بہت سے عوامل شامل ہو جاتے ہیں. پرابلی ایک تو ساری فیکشن جو ہے وہ جو نئی اسٹریٹجی ہے ود دیئر نیو پراکسی اسپانسر فرینڈ انڈیا جو ہے اس کے ساتھ مل کے اور ایک فرکشن میں رکھنا چاہتے ہیں جس پوری اسٹیٹ کو, تو اٹس ناٹ ویری انکریجنگ سچویشن. جی جی, اچھا میں اس کی طرف آنا چاہتی ہوں. بالکل انڈیا کے حوالے سے آپ کے لیے میرے پاس 2 اہم سوالات ہیں, لیکن اس سے پہ جانے سے پہلے جس ٹائمنگ میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ, اور جس طریقے سے وہ رسپونڈ کر رہے ہیں, اور اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس پورا مینڈیٹ نہیں ہے, تو پھر ان کو چوتھے روز میں ڈالنے کے بجائے تو پھر ہمیں ختم کر دینا نہیں چاہیے تھا 3 روز بعد, جب ہم نے دیکھا کہ نتھنگ از کمنگ آؤٹ آف اٹ. اور ایک اور سوال بھی میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم نے دیر تو نہیں کر دی ان کو انگیج کرنے میں, جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزراء یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی افغانستان پاکستان کا دشمن ہے, تو اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے کہیں ہم نے کوئی معاملات زیادہ خراب تو نہیں کر دی, ہم نے تو نہیں کر دیے؟ شفا, ایک چیز ہمارے پاکستان میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے. دیکھیں کنٹینیوسلی افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے جی, پاکستان کے بھی ہوتے رہے. 2021 میں بھی آپ کو یاد ہوگا وہ صحیح تھے یا غلط تھے, ری سیٹلمنٹ کی جب بات ہوئی تو اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ فوراً ہی سچویشن خراب کر دی گئی جی. اس کے بعد فرینڈز بھی ان سے بات کرتے رہے, سعودی عربیہ نے بات کی ہے, قطر نے کی ہے, چائنا کے ساتھ ہمارا ٹرائلیٹرل چلتا رہا, تو ڈائلاگ تو کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. بٹ جتنا آئی تھنک وہ لیوریج کے طور پہ تحریک طالبان پاکستان کو, یا تحریک طالبان پاکستان نے اور افغان طالبان نے جو آئی ایس ایف کے خلاف اتنا لمبا عرصہ جہاد کیا جی, تو ان کے اپنے ڈائریکٹ جو دوسرے کمانڈرز ہیں تمام کمانڈر کے ساتھ ایک رابطہ بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے. سیکنڈلی افغانستان کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ اوورال تو طالبان اپنا کنٹرول دکھا رہے ہیں کہ جی ہمارا حکومت ہے, ہم پاور میں بیٹھے ہوئے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ریجنز بانٹ دیے ہیں جی. جو کمانڈر جدھر پاورفل ہے انہیں کہا گیا کہ جی آپ فرنچائز کا بورڈ تو طالبان کا لگا لے اور اپنی پھر اتھارٹی وہاں پہ کرے. That's why they are not even coming with any agenda of Afghanistan جی. اب جو دیر کی آپ بات کر رہی ہیں, کیا ترکیہ اور قطر اس میں اپنا کوئی کردار ثالثی کا ادا نہیں کر سکتے اس وقت؟ ویسے تو چونکہ ترکیہ میں ہی ہو رہے ہیں تو ہم یہ زوم کر رہے ہیں کہ ان کی بھی ایک خواہش ہے کہ معاملات سیٹل ہو جائیں, لیکن کیا وہ ایکٹیولی اس میں بیٹھ کر کوئی بات چیت پراپر طریقے سے کسی حتمی انجام کی طرف اس مذاکرات کو لے جانا چاہیے ان کو؟ ہم کیا ان سے توقع رکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں پاکستان بہت کھلے دل کے ساتھ ان مذاکرات میں شامل ہوا ہے جی, اور ابھی تو یہ میکنزم ڈسکس ہو رہا تھا نا, لارجر تو بات چیت ہو گئی تھی کہ جی سیز فائر ہو جائے گا اور ایڈریس کیا جائے گا, اور یہ جو ایڈریس کیا جائے گا اس ایشو کو تحریک طالبان کے یا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز وہاں سے پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کی شکل میں. اچھا اب اس کا میکنزم اور نیٹی گریٹیز ہوتی ہے. اچھا ٹرکیہ اور قطر کا بھی جو رپورٹس آ رہی ہے, دے آر پلینگ اے ویری ویری پازیٹیو رول. میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی کھلے دل کے ساتھ گیا ہے, لیکن یہ اگر چوتھے دن میں جا رہے ہیں تو اس میں ترکیہ اور قطر کا رول ہے جی. جو اطلاعات آئی ہیں اس میں وہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں, اور وہ ترکیہ اور جو قطر ہے وہ خود شاک میں ہے فرام دا بیہیویئر آف دس نیگوسیشن ٹیم. اور اگین میں ریپیٹ کروں گا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک گروپ ہے, پروبیبلی وہ جو گروپ مینٹلٹی ہے وہ اس وقت ایز کمپیئر ٹو دی اسٹیٹ اسٹرکچر ڈائلاگ کے افغانستان کی نمائندگی کرتے اس سے زیادہ وہ چھائی ہوئی ہے جی. That's spoiling the whole thing جی. صاحب آپ نے تو 2 ممالک کی بات کی ہے, ترکیہ کی اور قطر کی, لیکن میں ایک اور ملک کی بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے, اور بھارت کے ایک بڑے معروف تجزیہ کار ہیں پروین سونی, اور ویسے تو ٹیکنیکلی ان کو بڑا بیلنس قسم کا ایک کامنٹیٹر مانا جاتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندور 2 از امیمنٹ, وہ بیسیکلی یہ بات کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی میں بھارت کی طرف آپ کی اس چیز کے اوپر بھی توجہ دلانا چاہوں گی کہ بھارت سپورٹ فراہم کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں افغانستان کے لیے. دریائے کابل کے اوپر 12 ڈیم بنانے کی سپورٹ بھارت نے فراہم کرنی ہے افغانستان کو. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بھارت کس طرح سے ہینڈل کر رہا ہے یہ ساری سچویشن؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کا جو ہے وہ ابھی جو کردار ہے بالکل کھل کر سامنے آ گیا. یہ جو نیگوسیشن کا فیلئر ہے, متقی صاحب کا جو دورہ ہے وہ اس کے اثرات نظر آ گئے ہیں جی. جو واٹر والا ہوا اور سندور 2 کی جو آپ بات کر رہی ہیں
میری نظر میں تو صندوق از کنٹینیوئنگ جی، جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، اور بڑا پروناؤنسلی انہوں نے کلیم کیا، وہ تو اوپنلی کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈی اسٹیبلائز کریں گے افغانستان کو، ماننا طالبان رجیم کو. یہ جو 2021 میں یہ سب سے زیادہ انہوں نے شور مچایا سیکیورٹی کونسل میں گیا کہ اس رجیم کو نہ مانا جائے، نہ ابھی یہ ان کو جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ عورتوں پہ جو یہ بات کرتے تھے. اور انڈیا کے اندر بھی ایک سیریس اسٹریٹجک تھنکرز ہیں، جو طبقہ ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ یہ طالبان رجیم کو انڈیا نے مان کر اپنا جو ڈیموکریٹک اور سیکولر چہرہ تھا اس کو مسخ کیا ہے جی. بٹ دس از دیئر پارٹ آف دیئر پالیسی. اور صندوق از آن جی، صندوق کو میں کبھی نہیں کہتا کہ ختم ہو گیا، ذرا اس نے ہائبرڈ والا اور یہ افغانستان کولیبوریشن کے ساتھ اس کو جوائن کنٹینیو کر لیا. پاکستان کاؤنٹر سندور 2 ہم اس طریقے سے کوورٹلی کیا کر رہے ہیں ٹو کاؤنٹر سندور 2؟ پاکستان آئی تھنک جی کوورٹلی کی تو ابھی تو اوورٹلی ساری چیزیں کر رہا ہے، اور بڑا کلیئر استفا سگنل ہوئی ہے جی. یہ جو طالبان کے خلاف آئی مین کندھار اور کابل میں جو چیزیں ہوئی ہیں whatsoever that is clear indication کہ پاکستان now will use all available means جی. آپ دیکھیں شفا، جو وار ہے نا جی یا جو کنٹسٹیشن ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، either to maintain the deterrence، اور اگر deterrence فیل ہو جائے to regain the deterrence. ملٹری کا ٹوٹل کام یہ ہے، تبھی جا کے آپ کے مذاکرات کامیاب ہوں گے. اگر دیکھیں نا ابھی وہ اس لیے بھی تھوڑے سے کر رہے ہیں کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملٹری وکٹری ہو سکتی ہے، لیکن یہ وکٹری افغانستان کے لیے نہیں ہے جی. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. یہ ابھی انڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے ذاتی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی ذاتی اکنامکس جو ان کو اٹیچ ہے ٹیررزم کے ساتھ اور انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ. دس از ٹوٹلی طالبان رجیم اون بیٹل. This has nothing to do with the state of Afghanistan. That's why Indian جو بات چیت بھی ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ٹرسٹ کو ویپنائز کیا ہے. This is the hardest fall. پھر آپ پانی کی بھی بات کر رہے ہیں، باقی تو اب بھی پاکستان بھی پھر ویپنائز کرے گا اکنامکس کو. Without Pakistan you can't govern Afghanistan, and without stable Afghanistan you can't have a stable Pakistan. اچھا تو جنرل صاحب پھر یہ بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ، بیکاز ظاہر ہے میرا تو اپنا اس خطے سے تعلق ہے، تو میں تو آل دا مور ریزن میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی آئے، افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ٹھیک ہوں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ مذاکرات نہیں پازیٹیوٹی کے اوپر اینڈ ہوتے، نہیں ان میں سے کچھ نکلتا، ناکام ہو جاتے ہیں ان ادر ورڈز، تو پھر کیا، واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے پاکستان تو کائنیٹک آپریشنز تو جاری رہیں گے جی. وہ انوائرمنٹ دیٹ از آلسو پولیٹیکل پروسیس، وہ تھوڑے سے بڑھیں گے، فرکشن بڑھے گی، تھوڑی سی سچویشن ول ناٹ بی ویری گڈ فار بوتھ دی کنٹریز. اور پھر پاکستان جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل اور ریجنل اپلیکیشن ہے، کیونکہ قطر اور ترکیہ بھی بڑے اپریہنسو ہیں جی ان کے اس ایٹیٹیوڈ سے، دے آر ناٹ ہیپی. تو آئی تھنک ایک کولیشن جائے گی. اور میں ایک شفا سوری ٹو سے بٹ دس از فیکٹ کہ میں ایک امریکہ کا فیوچر میں بہت بڑا رول دیکھ رہا ہوں جی. وہ اسٹیک ہولڈر بھی ہے، ویپنز بھی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں سب، آلریڈی $7 بلین کے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے انٹرسٹ بھی شو کیا ہے. تو آئی ایم سیئنگ امریکن انوالومنٹ ان دس کانفلکٹ، اگر یہ خود سالو نہیں کرتے، اور پھر سچویشن ول بی مور گریو جی. اور وہ فائنلی یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ امریکن انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن میں؟ امریکنز دیکھیں نا، ان کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر فیل ہوا ہے انڈیا ٹو پرسو اینڈ چیلنج دیئر مین کمپیٹیٹر. تو وہ ویکیوم تو نہیں چھوڑیں گے. تو اس نے اب خود فیصلہ کیا کہ وہ اس ریجن میں موجود ہوگا جی. بیک گراؤنڈ کی جو وہ باتیں کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ جو پورلی کرافٹڈ وڈرال ہے. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ مسائل کو حل کرنا ہے، تو امریکنز ڈو ہیو انٹرسٹ اس ریجن کے بیچ میں. اس میں ویکیوم تو نہیں چھوڑ سکتا نا. اب اس کا وہ پراکسی تو یہاں پہ رہا نہیں ہے، یا اس کا سپورٹر جو ایک کنٹری تھی، تو وہ خود اس کو اسپیس کو کور کریں گے جی. اچھا، اور کوئکلی یہ بھی بتائیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ پھر دوبارہ سے یہاں پر بھی انٹروین کرے، یہاں پر بھی کوئی صلح صفائی کرانے کی کوشش؟ جی بالکل میں دیکھ رہا ہوں جی. آئی ایم سیئنگ ہز رول اور امریکن رول ان افغانستان، اگر انہوں نے اس موقع کا فائدہ نہ اٹھایا افغانستان میں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے جنرل زاہد محمود صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی اگر بات کریں تو مسلسل ایک جہد مسلسل جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہ جماعت لگی ہوئی ہے. لیکن آج کی جو تازہ ترین صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں نئے وزیر اعلیٰ ہیں، جن کی کابینہ ابھی تک نہیں بن سکی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ عمران خان سے ان کے لیڈر سے ان کی ملاقات نہیں کرائی دی جا رہی. سو اس حوالے سے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف اور سی ایم خیبر پختونخوا نے کر لیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہو پا رہی ہے، بہرحال ان کی ملاقات ایک اور شخصیت سے ہو چکی ہے، اور وہ جو ملاقات ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کے حوالے سے بڑے اہم اشارے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ رہنما ہیں وہ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کور کمانڈر پشاور سے ہوئی، اور ذرائع کے مطابق خبریں جو سامنے آئیں اس میں یہ بات سامنے آئی کہ سہیل آفریدی صاحب کو کور کمانڈر پشاور نے وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد پیش کی ہے. اس ساری ملاقات کے تناظر پر ایک جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے بڑا دلچسپ جملہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ سہیل آفریدی اب جب کور کمانڈر سے مل آئے ہیں تو اب وہ اچھے بچے بن کے رہیں گے. سو اب اسی سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے اور جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا لاہ عمل کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بانی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، تو کیا توہین عدالت کی کسی بھی قسم کی درخواست ان کو بانی کی ملاقات کرائے جانے کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کر پائے گی؟ یہ مدعا ہے، یہ سوال ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور عمران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں، نعیم حیدر پنجوتھا صاحب. السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام جی، کیا حال چال ہیں جی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو سپریم کورٹ میں اب توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اس سے کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے کوئی امکان؟ کیونکہ اس سے پہلے اگر میں تھوڑا سا آپ کو لے جاؤں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی لارجر بینچ نے بھی یہ احکامات جاری کر دیے تھے پی ٹی آئی کے حق میں کہ عمران خان سے جو ملنا چاہتا ہے ان کی ثوابدید ہے عمران خان کی، اور جو جس سے عمران خان ملنا چاہتے ہیں ان کو ان سے ملوایا جائے. لیکن ہوا اس پہ کچھ نہیں. تو کیا سپریم کورٹ آپ کو لگتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرا سکے گی آپ کی ملاقات توہین عدالت کی درخواست کے تھرو؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے رجوع اس وقت کیا جب ہماری ملاقاتیں عدالت کے حکم کے باوجود نہیں کروائی جا رہی تھیں، یعنی کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی. ان کنٹیمپٹ پٹیشن کو سماعت کے لیے فکس ہی نہیں کیا. پچھلے دنوں ایک لارجر بینچ بنا جس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید آج سہیل آفریدی صاحب کی بھی پٹیشن لگی ہے، ہماری بھی ساتھ لگ گئیں تو ملاقات کی طرف بڑھ جائیں. وہاں یہ ہوا کہ ایک اور پٹیشن جو سرکار لے کر آئی ہوئی تھی، بیسیکلی اس کو لگا کے اس کو سن کے اس کے اندر جو ہے آرڈر پاس کرنا تھا. اور وہ آپ نے دیکھا کہ ایک جو سیاسی گفتگو کے حوالے سے جیل کے اندر کوئی بھی قیدی، اس کے لیے جو قانون تھا اس کو دوبارہ بحال کیا، کہ یعنی پابندی ایک طرح سے کہیں کہ لگ گئی دوبارہ کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا. تو وہ آرڈر جو پاس کیا وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ سارا کا سارا جو پٹیشنز باقی بھی لگائی گئی ہیں اس کے پیچھے یہ جواز ہے. دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کے پیغام سے اتنا خوف کھا رہے ہیں کہ پہلے ان کی ویڈیو، ان کی تصویر، ان کے نام کے اوپر ساری پابندی لگائی گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح جو ہے ان سے ملاقاتیں ان کے رفقا کی، وکلاء کی، ان کی فیملی کی محدود کی گئیں. 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، کسی سیاسی رہنما کی یعنی جو جمعرات کو لسٹ جاتی ہے نہیں ہوتی. یعنی راجہ صاحب ملیں یا گور صاحب ملیں، وہ تو وکیل بھی ہیں کیسز کے اندر، تو وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پارٹی کی لیڈرشپ ہے. مطلب سیاسی لیڈرشپ یعنی تمام کی تمام جا سکتی ہے. لیگل کے اندر انہیں اجازت ملتی ہے، وہ بھی کیس کے اندر یا منگلوار دن کے اندر کوئی جا کر مل لیتا ہے. تو عمران خان صاحب کو تمام تر رفقا سے بالکل آئسولیٹ کیا گیا ہے. عمران خان صاحب تک ان کی فیملی آج بھی 3 بہنیں تھیں، ان میں سے صرف ایک کو اجازت دی. کسی ایک وکیل کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی کہ صرف عظمیٰ آپا گئیں اور وہ خان صاحب کی بات لے کر آئیں. دیکھیں، خان صاحب کا پیغام تو آتا رہے گا. آپ ٹویٹر کے اوپر پابندی کی طرف بے شک بڑھیں، پٹیشنیں فائل کریں، آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان کا پیغام رک نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس قوم کی، اس ملک کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی فلاح کی بات کرتے ہیں، اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اس بات کو سپورٹ کرتی ہے. وہ 8 فروری کو بھی آپ نے دیکھا، وہ کل الیکشن نواز شریف کے حلقے میں کھڑا کر لیں، مجھے مخالف کھڑا کر دیں، پھر آپ دیکھ لیجیے کہ کس کے ساتھ قوم کھڑی ہے جی. تو یہ صورت ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں آپ کو ریسکیو کر سکتا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کیونکہ سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں ہم نے خط لکھا تھا سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے، اور اس میں یہی کہا گیا تھا کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے، کیونکہ ہائی کورٹ کے احکامات ہیں. رول 92 جو ہے وہ جیل مینول جو ہے، پریزن رول 1978، اس کے مطابق یہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے کہ اس سے اس کے رفقا، فیملی، وکلاء جا کر ملاقات کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. اس پہ ہم نے بار بار جو ہے وہ دروازہ بھی کھٹکھٹایا. آج بھی ہم سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے رہے، یہی بات کرتے رہے کہ عمران خان کے کیسز لگائیے. ٹھیک ہے، اگر آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ سنوائی نہیں ہو رہی، اگر آگے بھی نہیں ہوتی سنوائی، تو پھر
PTI का अगला क्या लाया अमल? सड़कों पे मुलाकात करने के लिए वही एहतजाज वाली स्ट्रेटजी है जो देखें तहरीक के मूड में तो हम हर वक्त हैं, आपके सामने है कि सुहेल अफरीदी ने जाके आवाम के अंदर भी ये बात की, वो करक के अंदर गए, वो 4 सदा गए, वो खैबर गए, और भी जगहों पर जाएंगे और हम बात करें। लेकिन फैसला साज जिन्होंने रुकावट डाली, जो रखना डाल रहे हैं, उनसे सवाल कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनसे बात कीजिए कि वो हाई कोर्ट के हुक्म को क्यों हवा में उड़ा रहे हैं। उनसे बात कीजिए कि नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, जरदारी थे, बाकी तमाम थे, उनको तो 100 लोग जाकर मिलते थे, कीमे वाले नान और कोरमे खाते थे, उनके ऊपर तो कोई कदगन नहीं था। हालांकि उनके ऊपर सियासी नहीं केसेस थे, बल्कि उन्होंने करप्शन की थी, मनी लॉन्ड्रिंग की थी, अपार्टमेंट्स बनाए थे जिनकी रसीदें आज भी नहीं दी गई। इमरान खान तो सियासी कैदी हैं, उनको बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, पाकिस्तान में किसी को हासिल नहीं है। इन्हीं हकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए तो इमरान खान आज जंग लड़ रहे हैं और पूरी कौम उनके साथ मिल के शाना बशाना खड़ी है और हर बंदा इंशाअल्लाह ताला पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा और कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, कुछ लोगों का ये भी सोचना है और ऐसा मानना है कि सुहेल अफरीदी का चूंकि वफाक के साथ एक इशू चल रहा है, वो ललकारते भी हैं वफाक को, बातें भी बड़ी खरी खरी सुनाते हैं, तो जब तक उनका इशू वफाक के साथ हल नहीं हो जाता तब तक ये मुलाकात भी नहीं हो सकती। आपको भी ऐसा लगता है? आपको लगता है वफाक का और सुहेल अफरीदी का आपस में जो भी रिलेशनशिप हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान के साथ सुहेल अफरीदी की मुलाकात का? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो खान से मुलाकात वो करना चाहते थे, सूबे के हवाले से इंतज़ामी मामला, वहाँ गवर्नेंस, वहाँ काबीना का मामला था, बाकी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, हर चीज़ के ऊपर वो बात करना चाहते थे, गाइडलाइन है, क्योंकि सरबराह हैं, पार्टी के लीडर हैं, कप्तान हैं टीम के, और उनसे उनका मिलना ज़रूरी था। वो हक रखते हैं, जाकर बातचीत कर सकते हैं। तो उनकी जो मुलाकात रोकी गई, आज खान साहब ने काबीना की हद तक तो एक इनिशियल अप्रूवल दे दी है। खान साहब ने कहा है कि काबीना जो है वो आप बना लीजिए, यानी छोटी शॉर्ट काबीना बना लीजिए, जिसमें आप समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत के मुताबिक आपको ज़रूरत है कि इतने काबीना के अरकान, यानी 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, यानी शॉर्ट काबीना जो है आप बना लीजिए, ताकि आप रोज़मर्रा के अमूर जो हैं वो आगे बढ़ा सकें। क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया, सुहेल अफरीदी साहब तो इस बात पर आमादा नहीं थे कि मैं खान साहब से मुलाकात किए बगैर कोई काबीना बनाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इनिशियल टीम जो है आप लगाइए, मज़ीद तो फाइनल सारी होगी, यानी सारी काबीना होगी, वो फिर बाद में वो मुलाकात के लिए एफर्ट करते रहेंगे। जुमरात को फिर मुलाकात का दिन है, जुमरात को वो फिर आएंगे और कोशिश करेंगे कि मुलाकात कराई। और जो टकराव के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जैसे मुनीब फारूक साहब ने और दीगर ने, कि बिल्कुल जी क्रॉस है, बात यह है कि कानून के मुताबिक चलना है। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे जो है वो नवाज शरीफ मंजूर नहीं है तो मैं उसे फांसी पर लटका दूंगा। एक प्रोसेस है ना कि उसके लिए अदालतें हैं, तो अदालतों ने इजाजत दी है, जेल मैनुअल इजाजत देता है, कोई कैसे रोक सकता है? उनको नहीं रोकना चाहिए, उनसे सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, अब आपने लेकिन जो अहम खबर दी है वो ये है कि शॉर्ट काबीना बनाने की इजाजत दी गई थी और सुहेल अफरीदी साहब का भी ये मानना था। बेसिकली सुहेल अफरीदी खुद इस बात पे मान नहीं रहे थे, रजामंद नहीं थे, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन था कि वो शॉर्ट काबीना बना लें। तो क्या अब शॉर्ट काबीना बनने जा रही है? जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती उसके बावजूद भी शॉर्ट काबीना बन जाएगी और फिर आगे खान साहब से मुलाकात की कोशिशें करते करते जब हो जाएगी तो फिर काबीना में मजीद इजाफा हो जाएगा, ऐसा है? जी, सुहेल अफरीदी साहब को निकलते ही पैगाम दे दिया गया था, उन तक पहुंच गया, उनसे मेरी खुद बात हुई और वो बिल्कुल उनको बताया गया कि खान साहब का हुक्म है कि आप जो एक रोज़मर्रा के मामलात के लिए, यानी जो ज़रूरत है इस वक्त, उसके मुताबिक जो आप समझते हैं कि एक शॉर्ट काबीना बनानी है वो आप बना लीजिए और वो बनाएंगे। ठीक है, बन जाएगी। अच्छा, अब फाइनली ये बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो दिलचस्प एक जुमला कहा, सुहेल अफरीदी साहब और कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई सुहेल अफरीदी की उनके साथ, कोर कमांडर पेशावर की, उन्होंने कहा कि अब इस मुलाकात के बाद सुहेल अफरीदी अच्छे बच्चे बन जाएंगे। आपको भी ऐसा लगता है कि सुहेल अफरीदी इसके बाद अच्छे बच्चे बन जाएंगे और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं आप लोगों के वो सेटल होने जा रहे हैं, या हो सकते हैं किसी तौर पर कोई मामलात, कोई मज़ाकरात की तरफ कहानी, कोई बातचीत? देखें, बात यह है कि तासर गलत ना दीजिए ना, आप तो छुप के डिग्गी में बैठ के भागने वाले हैं। आप हमें कह रहे हैं कि आप अच्छे बच्चे बन जाइए, उसके बाद ही जलसे के अंदर, ये किसी को पता नहीं है, ये मुलाकात जुम्मे की है और जुम्मे को 11 बजे, यानी दिन 11-12 का टाइम था जब वो दिन दिहाड़े आए हैं, रात के अंधेरों के अंदर कोई वारदात नहीं डाली, सबको पता था, सबके सामने आ रहे थे, वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, दीगर लोग भी थे, कोई छुप के ऐसी क्लास नहीं थी कि किसी ने आके क्लास ली और वो अच्छे बच्चे बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कानून और आइन की बात है, इंसाफ की बात है, एक मौक़िफ़ है, एक जमहूरियत की बात है, उसके लिए अपने लीडर के विजन के मुताबिक वो बिल्कुल उसी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। अच्छा, सुनेंगे तो अपने लीडर इमरान खान की सुनेंगे, उनके नज़रिए को, उनके विजन को वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे जी इंशाल्लाह।
ٹھیک ہے. اور جو خیبر، اور میں نے چونکہ یہ سوال اس لیے پوچھا کہ میرے لیے خیبر پختونخوا میں اس وقت جو دہشت گردی یا جو آپریشن کی معاملات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں بجائے اس کے کہ میں کوئی سیاسی بیان بازی رانا صاحب کی کروں. لیکن ان کا مقصد ہو سکتا ہے کہ اس بات میں یہ بھی ہو کہ اچھے بچے بننے سے مراد ان کی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک مخالفت چل رہی تھی آپریشنز کی یا وہ والا جو آنسر تھا وہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا وہ سٹانس بالکل فائنل ہے، حتمی ہے پی ٹی آئی کا جو ابھی لیا ہوا تھا آپ لوگوں نے؟ بالکل وہی حتمی ہے جی، وہی فائنل ہے جو خان صاحب کا ویژن ہے کہ بات چیت سے تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کر ہمارے وہاں کے نمائندے، وہاں خیبر پختونخوا کی عوام، افغان حکومت، وہاں کی عوام اور تمام لوگ بات چیت سے اس مسئلے کا حل نکالیے، کیونکہ یہ دہشت گرد اس وقت جو بسائے گئے تھے، جس وقت زبردستی ہمارے ملک کے اندر دہشت گرد گھسائے گئے تھے، ان کو بسایا گیا تھا، وہ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم ریزسٹ کرتے رہے. تو ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالی، جو کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت کے اندر نکالا. آج بھی سپریم کورٹ کے سامنے سہیل افریدی صاحب نے یہی موقف اختیار کیا، تحریک انصاف کا یہی موقف ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے نعیم حیدر پنجوتھا صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. سہیل افریدی کا موقف ہے جو عمران خان کا موقف ہے ملٹری آپریشنز کے حوالے سے، ایسا کہنا تھا نعیم پنجوتھا صاحب کا. اور کوئی رات کو اندھیرے میں ملاقاتیں نہیں ہوئی، ڈگی میں بیٹھ کر نہیں آئی، یہ والی بات بھی پنجوتھا صاحب نے کی. دن دہاڑے ملاقات تھی، وہاں پر چیف سیکرٹری بھی موجود تھے، تو اس میں کوئی ایسی اچھے بچے بننے والی کوئی کہانی ہے نہیں. یہ پنجوتھا صاحب کا کہنا تھا. اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے جو سی ایم ہیں، نئے آنے والے سی ایم سہیل افریدی صاحب، ان کی ملاقات خان صاحب کے ساتھ کب ہوتی ہے. لیکن جو اہم خبر نعیم پنجوتھا صاحب نے دی وہ یہی تھی کہ چھوٹی کابینہ، شارٹ کابینہ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے اور وہ بن جائے گی. اس کی اجازت عمران خان صاحب نے سہیل افریدی صاحب کو دی ہوئی ہے اور اب ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.